अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मैं साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के जो अपीलें थीं उनकी केस की समाअत को भरपूर अंदाज से इन्होंने कवर किया। उनके साथ इमरान वसीम हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत को करीब से देखते रहे हैं। मगर टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने। बड़ी खबर आज की ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तमाम केसेस से बरी हो गए हैं और बज़ाहिर अब वो इलेक्शन के लिए भी अहल करार पाए हैं। हमें मरियम औरंगज़ेब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। आज का ये जो फ़ैसला है, लगता है नवाज शरीफ बड़े किस्मत के धनी हैं और बज़ाहिर ये सब कुछ मेरिट के ऊपर फ़ैसला हुआ है। आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये वही अदालतें हैं, वही जज हैं जिनसे पहले आपको गिले शिकवे भी रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मती भाई, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आज का दिन आया और आज मुल्क का 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसको 2017 में साजिश के जरिए निकाला गया। और जब मैं साजिश कहती हूँ तो ये आपसे बेहतर क्यों नहीं जानता, क्योंकि आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने इस केस को बहुत ही करीब से रिपोर्ट भी किया और इस केस को देखा भी। आपको याद होगा कि प्रिविलेज एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई थी, उसको मेंटेनेबल कर दिया गया, उसके ऊपर सुओ मोटो दे दिया गया, उसके ऊपर एक GIT बना दी गई, उसको सारे फौजदारी इख्तियारात दे दी थी की तारीख में पहली दफा की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी। फिर उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, ट्रायल कोर्ट के मॉनिटरिंग जज लग गए। आपको याद होगा वो बड़े बड़े संदूक जो थे वो सुप्रीम कोर्ट आते थे, पूरा मीडिया उसकी कवरेज, संदूकों की कवरेज करता था। फिर उसके बाद सिलसिले माफिया, गॉड फादर, किस किस्म के अल्फाज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस्तेमाल किए गए और पैनामा के अंदर 400 से ज्यादा लोगों का नाम और मियाँ साहब का नाम भी नहीं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए 3 दफा के मुंतखब वज़ीर आज़म को और तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, करप्शन का वो इल्ज़ाम भी नहीं लगा सके, पूरी रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करते। फिर आपने देखा 3 रेफरेंसेस की डायरेक्शन दी कि 3 अलग अलग रेफरेंस दायर किए जाए एक ही केस में। फिर एक केस उसमें वो जो फ्लैगशिप वाला था उसमें उनका एक्विटल हो गया, बरी कर दिया नैब की अदालत ने। फिर एवन फील्ड के फैसले में ये लिखा नैब की अदालत ने कि इसमें कोई करप्शन, कोई किकबैक, किसी किस्म का कमीशन का शायबा भी नहीं। तो ये कोर्ट का फैसला नैब को एवन फील्ड में। उसके बाद अल-अजीज़िया आया। फिर आपने देखा मरियम के केस में कैसे वो पूरी जब मेरिट के ऊपर सुनाई गई, वो सारा कुछ वो आया। फिर आपने देखा फ्लैगशिप के ऊपर जो हुआ। फिर अब अल-अजीज़िया के फैसला। लेकिन क्या भौंदा मजाक किया गया मुल्क के कानून के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, आला कुर्सियों को, आला मनसब को, आला ओहदों को इस्तेमाल करते हुए एक वजीर आजम को हटाना था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए नुकसान कितना हो गया। 7 साल बाद ये जो इंसाफ है और जो आपने कोर्ट में दलाइल सुने, आज आप वहाँ मौजूद थे, कि जब कंपनी बनी तो मियाँ साहब उस वक्त डिक्टेटर मुशर्रफ का दौर था। तो क्या मतलब था कि मुशर्रफ के दौर में मियाँ साहब यहाँ से पैसे भेज रहे थे अपने बेटे को कंपनी बनाने के लिए। फिर जब वो पैसे जो भेजे गए उस कंपनी से मियाँ साहब को, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू भेजे गए, वो इसके पास भी डिक्लेयर, वहाँ भी डिक्लेयर, पूरी चीजें मौजूद। फिर एविडेंस जो इनके खिलाफ दिया गया वो सारी फोटोकॉपी। तो वो आज अदालत में जज साहब ने जब कहा कि भाई ये एविडेंस क्या है जो कि मेंटेनेबल नहीं है, देवर ऑल फोटोकॉपीड एविडेंस, को जो संदूक आते थे, मतलब एक मजाक किया गया। 17 में मुल्क देखे तरक्की थे जारिया 1 से, महंगाई 3 से, सीपैक आ गया, लोड शेडिंग खत्म हो गई। वैसे भी क्या कसूर था? बिल्कुल सही। मरियम, आपने कहा 7 साल लग गए, लेकिन इन 7 सालों में से तो 4 साल की जो ताखीर है उसकी वजह तो खुद मियां नवाज शरीफ थे। 4 साल अगर वो 4 साल पहले आ जाते तो पहले वो उनको ये इंसाफ मिल जाता। उसकी वजह मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे। आपको याद होगा कि तस्लीम आंटी बीमार थी और उनकी एप्लीकेशन थी कि उन्होंने लंदन जाके उनको देखना, तो कहा जाता था कि अभी इतनी सीरियस नहीं है। जो 4 साल थे वहाँ यहाँ जो फाशिज्म का, यहाँ जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत शुदा एक वजीर आजम था, जो कि अल्लाह माफी दे, मैं बड़ा उसके लिए नहीं बोलना चाहती, लेकिन मकाफाते अमल में इस वक्त, उस वक्त ये 4 साल में जहाँ मियाँ साहब के खिलाफ हो रहा था,
میرے تو خیال تھا کہ یہ کورٹس خود سو موٹو، جیسے وہ سو موٹو لیا گیا تھا تو کورٹس کو خود سو موٹو لے کے اس کو ختم اور انڈو کرنا چاہیے تھا جو آج ٹیسٹ تھا. بہرحال میاں نواز شریف صاحب جو ہی واپس آئے تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں ان کو انصاف بھی اب جلد ہی مل گیا. مگر ایک ویڈیو بھی تھی جو مریم نواز نے لاہور میں، جلد تو نہیں ملا نا، انصاف تو 7 سال بعد ملا. جی انصاف تو بالکل 7 سال بعد ملا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں صاحب جلدی واپس آ جاتے جلدی بھی مل سکتا تھا. نہیں، میاں صاحب کے آنے اور جانے کی بات نہیں تھی. میاں صاحب جب یہاں تھے، ملک کے وزیر اعظم تھے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا اس میں میاں صاحب کے یہاں آنے یا وہاں رہنے یا ادھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا، ایک ویڈیو بھی تھی جو مریم نواز نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ جاری کی تھی، تو اس ویڈیو سے کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کیونکہ صرف میاں صاحب اپنی بریت چاہتے تھے یا اس نظام کو بھی درست کرنا مقصد ہونا چاہیے قومی لیڈر کا؟ تو وہ ویڈیو سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ آپ نے اچھا سوال کیا متی بھائی. کوئی ویڈیو سے پیچھے نہیں ہٹا. ہم اس اپلیکیشن کو ہم نے وڈرا کیا کیونکہ ارشد ملک صاحب جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ہم ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے پورا اس کے اوپر دلائل دی کہ ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہے، لیکن ایک فوت ہوئے شخص کا کیا ٹرائل ہو سکتا ہے، وہ کدھر آئے گا، کدھر گواہی دے گا اور کیا ہوگا. تو ہم نے اس کو اس کے اوپر وڈرا کی. اور خالی جج ارشد ملک صاحب کی بات نہیں ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ویڈیو دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں خود بیٹھ کر کہا تھا کہ مجھے کھوسا صاحب نے کہا کہ بار بار ادھر میرے پاس یہ اپلیکیشن لے کر آؤ. آپ کو یاد ہے نا؟ جی جی. پھر سرینا کے لفافوں میں آپ ہی کے رپورٹرز نے رپورٹ کیا تھا کہ جو پیسے سے پہلے لفافوں میں پیسے آتے تھے. یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے. اور میاں صاحب تو پہلے دن کیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں متی بھائی کہ جس وقت یہ کیسز بنے، یہ مینٹین ہوئی اپلیکیشن اور مقدمہ شروع ہوا، تب میاں صاحب باہر گئے میں تھے. میاں صاحب واپس آئے صرف احتساب اور جواب اور قانون کے آگے پیش ہونے کے لیے. جب یہ سزا سنائی دے گی تب بھی میاں صاحب کلثوم آنٹی کو دیکھنے، کیونکہ وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھی تو لندن میں تھے، سزا سننے کے بعد ہم کو پتا تھا ان کی بیگم اس دنیا میں نہیں رہی، وہ بہت کرٹیکل تھی. مریم نواز شریف صاحبہ وہاں رہ سکتی تھی. وہ والنٹیرلی دونوں لوگ واپس سزا سننے کے بعد کون سی ملک کی تاریخ میں 76 سالہ تاریخ میں ایک مثال بتا دیں کہ کوئی وزیر اعظم مقدمہ شروع ہونے پہ بھی ملک واپس آئے اور سزا سننے کے بعد بھی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے واپس ملک آئے. چلیں ایک اور اعلیٰ مثال بھی قائم ہوئی کہ جو سب سے بڑی پروسیکیوشن ایجنسی تھی، جو نیب کا ادارہ تھا جس نے تمام مقدمات بنائے تھے نواز شریف کے خلاف، اب وہ ادارے نے بھی یو ٹرن لے لیا. تو آپ نیب کا بھی شکریہ ادا کریں گی؟ نہیں، میں نیب کا شکریہ نہیں ادا کروں گی. نیب نے اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگی آج، اور آپ نے ان کے پروسیکیوشن کا حال دیکھا تھا. وہ کیا رہے تھے؟ وہ جج صاحب پوچھ رہے تھے کہ ایویڈنس کہاں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ باعث ہو جائے گا. وہ خود کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ فوٹو کاپی ہے، ہمارے پاس نہ کوئی لنک ہے نہ کسی چیز کا تعین ہے، یہ سارا بائسنس کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے تھے. یہ نیب کہہ رہی تھی. تو نیب نے کوئی کارروائی اگر نہیں کی تو کیا آپ چاہیں گے کہ نیب کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، یا ان عدلیہ کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے خلاف کہ جو سارے سازش میں ملوث ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ دیکھیں یہ میاں نواز شریف صاحب کے وہ تو آج سرخرو ہو گئے نا. آج سارے کیسز کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. ذاتی نقصان ہوئے جو ارریورسیبل ہے وہ واپس آ ہی نہیں سکتے. لیکن جو اس پورے پروسیس میں ان لوگوں نے نواز شریف کا نقصان نہیں کیا. 7 سال بعد انصاف مل گیا، لیکن ان لوگوں نے اس ملک کا نقصان کیا. اور ہر آدمی جو اس میں ملوث ہے، جو اس میں ملک اور عوام کی روٹی مہنگے کرنے میں ملوث ہے، بجلی کی قیمت مہنگی کرنے میں ملوث ہے، گیس، ہر چیز جو ملک کو ہر طرح سے تباہ کرنے کی اور ملک کے خلاف سازش کرنے میں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ میں نے اپنے پرسوں اپنی تقریر میں بھی بولا ہے. تو اس اکاؤنٹیبلٹی کو نیب کے ذریعے کروائیں گے، عدالتوں کے ذریعے کروائیں گے، سپریم کورٹ سے کروائیں گے؟ کافی قابل وقت ہوگا. یہ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے ایک بڑے اس کے ساتھ قانون کے مطابق کیا جائے گا جب بھی کیا جائے گا، لیکن یہ تو مجھے کیسے ہوگی اس کو قبل از وقت ہے میرے لیے بتانا. اچھا، یہ جو ایک تاثر مل رہا ہے اور آپ کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب لاڈلا پلس ہیں اور ان کو بڑا پروٹوکول وزیر اعظم کا ابھی سے دیا جا رہا ہے، یہ کون پروٹوکول دے رہا ہے؟ پہلی بات تو جی لاڈلا مجھے نہیں پتا چلتا 23 سال میں ایک الیکشن لڑا ہو، ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہو 2009 کے بعد، 1999 کے بعد، ایک 2013 کا وہ الیکشن ہے. بڑی لاڈلا پن ہے. 7 سال کے بعد ملک میں 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا، جو انصاف ملا، بڑا لاڈلا پن ہے. مطلب یہ سیاست کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ، روز کورٹ میں بیٹھتے ہیں، روز اپنے آپ کو عدالت کے آگے پیش کرتے ہیں. آج بھی جانتے ہیں، آج بھی جب صبح کورٹ جا رہے تھے تو ان کو پتا تھا یہ کیس کیا ہے جس کے اندر میں پیش ہونے جا رہا ہوں، لیکن ملک کے اندر قانون ہے، عدالت ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے وہ آج بھی بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک.
تو یہ لاڈلا پن تو نہیں ہے. چل بہت شکریہ مریم اورنگزیب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون، صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. ثاقب بشیر صاحب، وہی عدالتیں، وہی حقائق ہیں مقدمے کے، وہی ججز صاحبان ہیں، فیصلہ بدل گیا، یہ کیسا ہو گیا سب؟ جی فیصلہ تو نیب بھی وہی ہے، نیب بھی وہی ہے. اور آج تک جو ہے وہ نیب جب یہ اعتراض اٹھایا جاتا تھا کہ آپ نے ریکارڈ پہ فوٹو کاپیز لگائی ہیں، تو آج تک نیب ڈیفینڈ کرتا رہا ہے کہ کیونکہ جج بشیر صاحب نے ہماری لگائی ہوئی فوٹو کاپیز کے خلاف جو اعتراضات تھے نواز شریف صاحب کے وکلا تھے وہ رد کیے، مسترد کیے، تو اس لیے فوٹو کاپیز جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن آج پھر نیب جو ہے وہ بدلا اور نیب نے کہا ہاں یہ ساری فوٹو کاپیز ہی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جو واجد ضیاء صاحب کا انالیسز ہے یہ سارا کچھ وہی ہے، ثبوت. انہوں نے کہا ثبوت کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جے آئی ٹی کا جو انالیسز ہے وہ سارے ثبوت ہے. تو یہ تو نیب تھا. اب اگر عدالت یا وہ ججز کی بات کی جائے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ العزیزیہ میں نواز شریف صاحب کے وکیل خواجہ حارث ہوتے تھے، بڑی اچھی طرح مجھے یاد 2019 میں وہ جو انہوں نے ضمانتیں دائر کی، 2 دفعہ ان میں ضمانت دائر کی، کئی دن بڑی جو ہے وہ 4 گھنٹے کی جو پروسیڈنگز ہوتی تھی. کس عدالت میں؟ یہی عدالت تھی جہاں سے آج نواز شریف صاحب کو بری کیا گیا ہے، چیف جسٹس عامر فاروق اور ان کے ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی تھے. تو یہی ریکارڈ تھا اور کوئی چیز نہ ایڈ ہوئی ہے نہ ڈراپ ہوئی ہے. تو نواز شریف صاحب کو ضمانت نہیں ملی، 7 ماہ وہ اس کیس میں جیل میں رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس لیول کی چیزیں تھیں تو سارا کچھ تو ریکارڈ بھی تھا. عدالت نے جو ضمانت ہوتی ہے اس میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ لینی ہوتی ہے کہ اگر آج جو چیز سامنے آئی ہے کہ سب کچھ فوٹو کاپیز تھیں اور بینچ کنونس ہو گیا ہے کہ فوٹو کاپیز کی بنیاد پر یہ جج صاحب نے کیا کیسے، کہ جج صاحب نے سزا ہی دے دی فوٹو کاپیز کی بنیاد پر کہ جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائی جا سکتی، کہ جب تک کہ فوٹو کاپیز جنہوں نے دی ہیں آپ کو وہ بندے گواہ کے لیے نہ آئے کہ وہ بندہ آ کے گواہی دے گا کہ یہ فلاں ڈاکومنٹ تھا، وہ میں نے دیکھا اوریجنل تھا، اس کی میں نے فوٹو کاپی لی یا فوٹو کاپی دی، وہ اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے گا، اس پہ جرا ہوگی، وہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا، تب جا کے وہ ایگزیبٹ ہو سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں عدالتیں پہلے غلط تھی؟ اب میرا یہ خیال ہے کہ اب جو عدالت نے کیا ان کے پاس تو آپشن ہی نہیں تھا. فرض کریں کہ وہ سب کچھ نیب کہہ رہا ہے کہ فوٹو کاپیز ہے تو عدالت کیا کرتی؟ عدالت نے یہی کرنا تھا. میرا خیال ہے کہ جب ٹائم تھا عدالتوں کو کم سے کم اسی وقت اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. یہ آپ کے خیال میں یہ میرٹ پہ کیس ڈیسائیڈ ہوا ہے یا مدعی کے پیچھے ہٹ جانے سے، نیب کے پیچھے ہٹ جانے سے؟ کیس تو میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوا ہے لیکن نیب پیچھے بھی ہٹا ہے. نیب کا موقف آج تک ان فوٹو کاپیز کو وہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. آج انہوں نے سریعام کہا کہ نہیں آج فوٹو کاپیز ہے، تو پراسیکیوشن جو ہے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹے نا تو کیس ہمیشہ سے ختم ہو جایا کرتے ہیں. چلیں اور کوئکلی عمران وسیم صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ ناصر بٹ صاحب کی جو جج ارشد ملک کی ویڈیو تھی یہ اس کا دباؤ تھا بالواسطہ یا بلا واسطہ؟ کیونکہ اس پہ اصرار تو نہیں کیا، نہ اس پہ بحث ہوئی. متی بھائی میں کان کو کسی اور طریقے سے پکڑوں گا. ایک تو اس پہ جو ہم مدعی کہتے ہیں کہ نیب مدعی تھا، اس میں نیب مدعی نہیں تھا. نیب صرف ایک فیس کے طور پہ عدالت کے سامنے کھڑا تھا. مدعی وہ تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے، اور جو نظر نہیں آ رہے تھے وہ کون تھے؟ میرے خیال سے اس حوالے سے جاوید چوہی صاحب نے کالم لکھا ہے جس میں علیم خان کا بھی انٹرویو موجود ہے، جس میں ایک سابق اعلیٰ شخصیت کا انٹرویو بھی موجود ہے. اس میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ سارے کیسز کیسے بنے تھے اور کسی ایک سیاسی جماعت کو کیسے 2018 کے الیکشن میں جتوانا تھا. یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں اور اس کی ابھی کسی فورم پہ تردید بھی نہیں کی گئی. اور ہم یہ جو 7 سال کے بعد ریلیف ملنے کی بات کر رہے ہیں تو متی بھائی یہ ریلیف 7 سال کے بعد ہی ملنا تھا، کیونکہ جو ان مقدمات کے سائیں تھے یا جو بنانے والے تھے اب وہ نہیں تھے. ان کا سایہ جو تھا نیب کے اوپر وہ نہیں تھا. نیب کا کردار ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں تھا. تو آج نیب نے پھر بھاگنے کی کوشش کی. نیب کی پچھلی سماعت کے اوپر استدعا رد ہوئی کہ آپ ریمانڈ کر دیں. آج پھر نیب نے وہی کہا کہ آپ ریمانڈ کر دیں. حالانکہ پروسیکیوشن کو جب نیچے سے ریلیف مل چکا ہے، نواز شریف کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے، تو کیس اگر اسٹرانگ تھا تو نیب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا، کہتا کہ ہم اپنے جو ہمیں ریلیف ملا ہے، جو ہمارے حق میں فیصلہ ہے، اس کو ہم دفاع کرتے ہیں. لیکن نیب خود اعتراف کر رہا تھا کہ فیصلہ سکم سے بھرپور ہے، غلطیاں ہیں، آپ ریمانڈ کر دیں. لیکن پاؤں تو وہی تھے عمران وسیم صاحب، ہیڈ بدل گیا تھا، سر بدل گیا تھا. بٹ اینی وے چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے ایک اور سابق وزیر اعظم کی. اور وہ وزیر اعظم وہ تھا کہ جو
बेचारा फांसी पे चढ़ गया। शायद उसको आजकल की सियासी चालाकियाँ या हिकमत अमली नहीं आती थी। जी हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सज़ाए मौत दी गई एक मशकूक कत्ल के मुकदमे में, और 44 साल बाद एक सदारती रेफरेंस की समाअत कर रही है सुप्रीम कोर्ट, ये जानने के लिए कि क्या वो अदालती कत्ल था या वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने उस भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू की जो 12 साल पहले ये रेफरेंस दायर किया गया था जब आसिफ अली जरदारी सदर होते थे, और आज आसिफ अली जरदारी और उनके फर्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी बनफ्स नफीस कमरा अदालत में मौजूद थे। और आज चीफ जस्टिस ने उनसे मुआफ़ी मांगी या माजरत रिग्रेट किया इस बात में कि 12 साल तक उनका भेजा हुआ ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना गया। इसका ज़िम्मेदार तो ऑब्वियसली जस्टिस काजी फायसा से पहले आने वाले तमाम चीफ जस्टिस साहिबान थे। उन्होंने कहा क्या, पहले आपको वो सुनाते हैं। I must regret on behalf of the Supreme Court that it was not listed earlier, because we have a policy now of first in, first out, unless there is some urgency in a particular case. तो इमरान वसीम साहब, इस बात पे तो माजरत कर ली चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कि 12 साल तक ये रेफरेंस नहीं सुना गया, अफसोस का इजहार कर लिया। तो ये 44 साल पहले जो फ़ैसला आया है, आज की कार्रवाई से आपको क्या लगता है, क्या उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कोई माजरत करेगी, अफसोस का इजहार करेगी या इसको अदालती कत्ल करार देगी? देखिए मती भाई, ये तो अभी मुकदमा जो है वो शुरू हुआ है। आज मंसूर अली शाह साहब ने भी बड़े अहम सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जब नजरसानी एक मरतबा रिजेक्ट कर दी गई तो क्या दूसरी नजरसानी रेफरेंस के जरिए आ सकती है। तो एक बदनुमा दाग तो है ये भुट्टो का जो फैसला है जिसको अदालती कत्ल कहा जाता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किल टास्क भी है कि आप एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में इतना बड़ा फैसला दें और माजी के जो दाग है उन्हें आप धो दें। आप देखें ना कि जब काजी फायसा साहब ने आज माजरत की है, वहीं कमरे अदालत में जो अदालती मामनीन थे उनके बारे में भी बताया गया। यानी 11 साल 12 साल पहले ये मुकदमा लगा था, 10 अदालती मामन मुकर्रर हुए थे और इसमें से 5 अदालती मामन आज दुनिया में नहीं हैं, जिसमें हफीज़ पीरज़ादा साहब हैं, जिसमें लतीफ़ अफरीदी साहब हैं, आसमा जहांगीर साहबा हैं, एसएम ज़फ़र साहब हैं, और भी वकला के नाम बताए गए। तो आज नए अदालती मामनीन का तकर्रर कर दिया गया है और साथ में जवाब का भी कहा गया। और साथ में जो काजी फायसा साहब ने बड़ी अहम बात की कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो वर्सा हैं वो चाहें वो आ सकते हैं, उनका राइट है, उनको राइट ऑफ ऑडियंस देंगे, वो वकील के जरिए भी आ सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं। बल्कि बिलावल भुट्टो ने रोस्टम पे आके बताया कि 8 वर्सा हैं। उन्होंने खुद बिलावल भुट्टो ने रोस्टम पे आके अपने वकील को बताया, क्योंकि उनको तो रोस्टम पे आने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन मती भाई, जो अंदर डिस्कस हुआ ना, जो साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह की जो इंटरव्यूज हैं उसके बारे में भी अदालत ने कहा है पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से कि जो नसीम हसन शाह ने इंटरव्यू दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर दबाव था और ये अदालती कत्ल था, वो दोनों इंटरव्यूज भी आप वीडियो के शेप में भी दें हमें, और साथ में उनके ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में जमा करवाए जाए। ठीक है। बहरहाल एक तरफ मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक हैं और दूसरी तरफ साबिक और मरहूम चीफ जस्टिस अनवारुल हक हैं, और फिर हम बात जिस दौर की कर रहे हैं वो ज़ियाउल हक का दौर था। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे तारीख का रिकॉर्ड दुरुस्त हो सके? देखिए जी, फैसला तो आना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे वो एक सेनेट के इलेक्शन में फैसला आया था ना कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे और धांधली को पकड़े, धांधली को ट्रेस आउट करे कि अगर जो पार्टी का वोट है किसी दूसरे के खाते में ना चला जाए, उस तरह का फैसला नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से वाज़ेह फैसला आना चाहिए इस केस में। और इतने सालों के बाद जब लगा है, और सिर्फ ये नहीं, इस पे काजी फायसा साहब ने माजरत भी किया और भी बहुत सारे ऐसे केसेस है मेरे ख्याल से, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं माजरत करना पड़ेगी या फिर अफसोस का इजहार करना पड़ेगा। अहमद रजा कसूरी की भी बड़ी हिम्मत है, जो मरकजी मुद्दई हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ। वो 85 साल से ज़ायद उनकी उम्र है और बार बार खड़े हो रहे थे, वो भरपूर अंदाज से दिफा कर रहे हैं। अदालती अमल है और ये अच्छी बात है। हम चलेंगे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के उस ख़त की तरफ, क्योंकि अब 14 तारीख को जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दोबारा एक सेशन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, और 15 को सुप्रीम कोर्ट में उनकी आनी दरख्वास्त भी लगी है। तो ये एक दिन पहले जुडिशल काउंसिल का इजलास आपके ख्याल में क्यों बुलाया गया, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने भी इस पर एतराज़ किया है? जी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है उन्होंने एतराज़ भी किया है, जो उनकी जानिब से एक ख़त भी मैं देख रहा था कि वो भी आया है
اور ان کی جانب سے جو اعتراضات کیے گئے ہیں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ اس ایشو کو لیگل سے زیادہ کہیں مطلب ٹیکنیکلی یا خاص طور پر سوشل میڈیا ایک بڑی پاور رہی ہے تو اس طرح بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس قسم کے خطوط آتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ فوری طور پر لیک ہو کے پہنچ بھی جاتے ہیں، اور کے دور میں بھی آتے رہے. جی بالکل، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ٹرکس تھے وہ جو ہے میرے خیال میں اس معاملے میں کم سے کم وہ وہی استعمال کیے جا رہے ہیں. اس وقت بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خبریں جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا سے تھوڑا سا مطلب ہوتی تھی، دور ہوتی تھی، یا ان کو نہیں اتنی جگہ ملتی تھی، تو وہ پھر یہ رستہ لیتے رہے تھے. تو اب جو ہے جسٹس مظاہر نقوی جو ہے وہ رستہ لے رہے ہیں. عمران صاحب، یہ مظاہر نقوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ اشرافیہ کا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن وہ مشرف والے کیس میں انہوں نے بھرپور انداز سے مشرف صاحب کا ساتھ دیا. تو کوئی فرق ہے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کے سٹینڈ میں اور مظاہر نقوی صاحب کے سٹینڈ میں؟ جی فرق تو ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو اور سردار طارق مسعود صاحب کو ریکیوز کر دینا چاہیے، انہوں نے میرے خلاف کوئی لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر میں انہوں نے ان کے خلاف یہ نہیں کہا تھا کہ جو شکایت آئی ہے وہ بالکل پروو ہو چکی ہے، الزامات ثابت ہوئے ہیں، بلکہ اس میں کہا تھا کہ عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے. بندیال صاحب کو انہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ آپ اس پہ کارروائی کریں اور جو بھی فیصلہ بنتا ہے، اگر تو الزامات ثابت ہوتے ہیں تو ایکشن لیں، اگر الزامات ثابت نہیں ہوتے تو جج صاحب کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے. ان کو جو ہے ان کے اوپر ایک مرڈ سلگنگ ہو رہی ہے تو ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اسی حوالے سے خط لکھا تھا. لیکن جب قاضی فائصل صاحب کا معاملہ تھا تو اس میں جو 2 ججز پہ اعتراض اٹھا تھا اس میں سردار طارق مسعود صاحب بھی تھے. اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت بھی سردار طارق مسعود پہ اعتراض تھا، آج بھی سردار طارق مسعود پہ اعتراض ہے، لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ قاضی فائصل صاحب کا یہ موقف یہ تھا کہ اگر میں سپریم کورٹ کے جج کے منصب سے ہٹتا ہوں، مجھے اگر برطرف کیا جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے، تو اس کے جو بینیفیشری ہوں گے وہ 6 ماہ کے لیے سردار طارق مسعود ہوں گے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا بالکل، جبکہ جوڈیشل کونسل میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے مظاہر نقوی بالکل ایسے. بٹ اینی وے، ہم اب تک ہم مظاہر نقوی صاحب کے کیس کا ہم منتظر رہیں گے اب جوڈیشل کونسل کیا کارروائی کرتی ہے. مگر نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی، اور ہمارے خاص مہمان ہیں اعزاز سید. ویلکم بیک. ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس سے نئے خدشات جنم لے رہے ہیں، اور حال ہی میں ڈی آئی خان میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں پاک فوج کے 23 اہلکار شہید ہوئے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اعزاز سید نے اسٹوڈیو میں. اعزاز سید، یہ صورتحال تو بڑی ہی گمبھیر ہے، اور یہ کیا واقعہ ہے اور کیا وجہ ہے تسلسل کے ساتھ بڑے پیمانے پہ یہ کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں؟ متی بھائی، پاکستان میں جو ٹیررزم ہے اس کی جو والیوم ہے اس میں کمی آئی ہے، لیکن ٹیررزم ختم نہیں ہوا. اور ٹیررزم یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک پڑوس میں آپ کے افغانستان ہے، اور افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ ہے جو ایسے ایلیمنٹس کو کنڈیم نہیں کرتے، جو ایسے ایلیمنٹس کی مدد سے ہی ایکچولی پاور میں آئے ہیں. تو یہ جب تک کانفلکٹ ہمارا افغانستان میں رہے گا، انسٹیبل صورتحال ان اے سینس کہ ان نیچرل، ان الیکٹڈ، ان ڈیموکریٹک صورتحال وہاں پر رہے گی، یہ اس کا جو سپل اور افیکٹ ہے وہ یہاں پر آتا رہے گا. تو یہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں تیزی آتی ہے، اور آج کل زیادہ تیزی آپ کو پتہ ہے اس لیے آئی ہوئی ہے کہ 2 صوبے ہمارے جو ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان، وہاں پر عملی طور پر جنگ ہو رہی ہے. اور آپ اگر دونوں صوبوں کے جو فگرز پرانے اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ 70-80% انکریز ہوا ہے پرانے سالوں کی بنسبت ٹیررزم کے واقعات میں. اچھا اعزاز سید، یہ جو واقعہ ہے ڈی آئی خان میں، اس میں پہلے 6 دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور ایک جنرل ایریا دربان میں، اور اس کے بعد ایک پوسٹ میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی. وہ ایس پی آر کے مطابق ان کو ناکام بنایا گیا، جس کے بعد ایک سوئسائڈ بامبنگ اٹیک بھی ہوا، اور اس سوئسائڈ بامبنگ اٹیک سے پوری بلڈنگ کلیپس کر گئی وہاں پہ اور اس میں پھر 23 جو ہمارے فوجی جوان تھے وہ شہید ہوئے ہیں، اور 6 ٹیررسٹ جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے. تو یہ کارروائیاں اگر اس رفتار سے بڑھ رہی ہیں تو کہاں پہ ہماری اپنی کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے، اور کیا ایس او پیز ہیں، اور ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے مزید کس قسم کی ہمیں معاملات کو دیکھنا پڑے گا؟ متی بھائی، جو کارروائیاں ہیں ان میں آپ کمی لا سکتے ہیں، آپ مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ
جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کا ایک کانفلکٹ. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں جو یہ کارروائیاں کرتے ہیں وہ ہمارے لوگوں میں مل جل جاتے ہیں. ان کا جو چہرہ بھولیا بھیس جو ہے وہ اسی علاقے اسی خطے کے لوگ ہیں, تو اس لیے ان کو پکڑنا بھی ذرا مشکل ہے. اس واقعے کی کوئی ذمہ داری قبول کی, کس نے, کون لوگ تھے, اس کیا میں ایک نئی تنظیم آئی ہے جس نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور یہ جو تنظیم ہے اس نے, اگر آپ نومبر میں جائیں تو میاں والی میں آپ کو پتہ ہے پاکستان ایئر فورس کے بیس کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا, بڑا اٹیک تھا. پھر اس سے پہلے مئی کے مہینے میں مسلم باغ کا علاقہ بلوچستان میں وہاں پر اٹیک ہوا تھا. اس طرح کے پہلے چھوٹے کچھ واقعات ہیں, ان کو بھی کلیم کیا ہے. تو یہ ایک نئی آرگنائزیشن آئی ہے, اور نئی آرگنائزیشن جو ہے یہ بیسیکلی ٹی ٹی پی کا ایجنڈا ہے, اور ٹی ٹی پی کا ایک فرنٹ کہہ لیجئے, ایک نئی تنظیم کے طور پہ. کیا ضرورت پڑی ان کو نئے نام اور نئے چہرے کے لیے؟ وہ اس لیے ضرورت پڑی مہدی بھائی, جو ابھی میری متعلقہ جو لوگ ہیں یہاں پر ان سے بات ہوئی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان افغانستان کی حکومت کا نام لیتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو آپ سہولت دے رہے ہیں, ٹی ٹی پی کو اپنی زمین دے رہے ہیں. تو افغانستان جو ہے نا اس معاملے سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے. تو وہ ایک نئی جو تنظیم ہے جس کا ابھی ویئر اباؤٹس نہیں پتہ. ظاہر ہے پاکستان کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یا پاکستان کی جو ریاست ہے, ابھی تو 5-6 مہینے لگیں گے, ان کے بندے پکڑے جائیں گے, پھر ان سے انویسٹیگیشن ہوگی, پھر تو یہ ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن کے طور پہ ہے. پاکستان نے آپ کو پتہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغانستان کو کہا ہے کہ مولوی گل بہادر ہمیں دے دیں, مفتی نور ولی محسود وہ دے دیں, اور بھی بہت سارے لوگ مانگے ہیں. تو اب نئی جو تنظیم ہے کارروائی تو وہی کر رہی ہے جو ٹی ٹی پی کرتی تھی. کیا ٹی ٹی پی کارروائی کر رہی تھی؟ وہ آپ کی سیکیورٹی فورسز کو, پولیس کو, ملٹری کی انسٹالیشن کو اٹیک کر رہی تھی. یہ بھی بالکل وہی کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنی نئی بھی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے یہ پرانی ہی ہو, صرف نئے نام سے کام چلایا جا رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ میری جو اطلاعات ہیں, میرے پاس جو انفارمیشن ہے ان کے مطابق یہ بیسیکلی پرانی شراب نئی بوتل میں آئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے سے اور اس کے اوپر افغان حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہم تو یہاں سے تو کچھ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہاں ٹی ٹی پی کا تو لوگ بھی خاموش ہیں. انہیں ٹی ٹی پی نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا. دیکھیں نا, ٹی ٹی پی نے اس پہ رد عمل نہیں دیا, لیکن اس تنظیم نے اپنی کلیم کیا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے کام, اور ماضی کے 2-3 واقعات میں بھی انہوں نے کلیم کیا ہے. تو اب اس میں کیا معاملہ ہے؟ ٹی ٹی پی اگر اس میں کلیم کرتی تو پاکستان نے شور مچانا تھا افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف. پاکستان نے آپ کو پتہ سرحد بند کی ہوئی تھی, وہ ایک الگ سے سلسلہ چل رہا تھا, ان کو بھی اس معاملے میں ایک ہیٹ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو اب اس میں ایک ڈینائبلٹی موجود ہے کہ دیکھیے جی ہم تو نہیں ہیں, ٹی ٹی پی تو نہیں ہے, یہ تو کوئی نئی تنظیم ہے. تو بائی دیٹ ٹائم ہم نئے بندوں کا پتہ لگائیں گے تو معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہو. تو اب 8 فروری کو الیکشنز ہونے ہیں پاکستان میں, تو یہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, تو یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر الیکشنز کی تیاریاں ممکن ہوں گی, یا وہ الیکشن کا ایک ماحول بن سکے گا؟ مدی بھائی, جو 8 فروری کے الیکشنز ہیں, آپ کو یاد ہو بینظیر بھٹو صاحبہ 2007 میں شہید ہوئی تھی 27 دسمبر 2007 کو, اور اس کے بعد پھر جنوری فروری میں الیکشنز ہوئے تھے. تو اس وقت 2008 کے واقعات اگر دیکھیں, 7 کے واقعات دیکھیں, تو اس کے مقابلے میں تو ٹیررزم بڑا کم ہے اوورآل پاکستان کے اندر. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے اب ٹرائبل ایریاز جو ہیں وہ بندوبستی علاقوں میں, یعنی کہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک جو سیاسی جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ پاپولرٹی وہاں پہ ہے بیس کے اوپر ان کی سپورٹ ہے, وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کو اس طرح کی دہشت گردی کے حملوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ وہاں پر سب سے زیادہ کس کا؟ مولانا فضل الرحمان کو. اور یہ میں خطرے کی بات کوئی اپنے اندازوں کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے اوپر وزارت داخلہ نیکٹا جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ تھریٹ لیٹرز ایشو کر چکی ہے. اور اس وقت رائٹ ناؤ اگر کسی ایک لیڈر کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو یہ ویسے کریڈٹ جانا چاہیے مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت کو کہ وہ اس خطرے کے باوجود بھی اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. تو الیکشن میرا نہیں خیال کہ اس وجہ سے اس وجہ کو بنیاد بنا کر آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر خطرہ ہے. میرے خیال میں یہ خطرہ 2007 کے خطرات سے یا 8 کے خطرات سے کافی کم ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں نا, اب تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کا انہیں ماحول دیا جائے تاکہ وہ اپنی کیمپین چلا سکیں. اور آپ کے خیال میں یہ جو بھی دہشت گرد تنظیمیں, کیا ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے؟ مہدی بھائی, یہ سیاسی ایجنڈا تو ہے نہیں, ان کا ملیٹنٹ ایجنڈا ہی ہے, لیکن اس میں سیاسی مفادات ہیں, ان کے سیاسی مقاصد ہیں. سیاسی مقاصد یہ ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے, آپ نے دیکھا ٹریڈیشنلی اس نے پی ٹی آئی کو اٹیک نہیں کیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اٹیک کیا جانا چاہیے, نہیں کیا جانا چاہیے, کسی بھی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی نے یا سابق جو گورنمنٹ تھی انہوں نے, آپ کو پتہ ہے جنرل فیاض حمید صاحب نے مذاکرات کیے تھے, 1,60,70,000 لوگ
یہاں پر آئے تھے تو وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ بیسیکلی ملیٹنٹس ہی تھے جن کے ساتھ آپ نے بات کر کے ان کو یہاں پر رہنے کی جگہ دی تھی. تو ٹی ٹی پی کا جو ٹارگٹ ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہو سکتی, کوئی بھی جماعت نہیں ہونی چاہیے, لیکن ٹی ٹی پی کا ٹارگٹ یا ایسے ملیٹنٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ جے یو آئی ایف ہو سکتی ہے, اے این پی ہو سکتی ہے. اے این پی تو آپ کو یاد ہے 2008 میں اور 2013 کے الیکشن میں پوری جو کور ہے اے این پی کو بڑا نقصان پہنچایا گیا, بڑی انہوں نے شہادتیں اٹھائیں. پھر آپ کے سامنے ہے یہاں جو خیبر پختونخوا میں تو بڑی بری صورتحال رہی ہے. اگر آپ مرکز پنجاب میں چلے جائیں تو پنجاب میں بھی اٹیک ہوتے رہے ہیں, لیکن وہ ان اٹیک کی نوعیت ڈفرینٹ رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام دہشت گردوں کی کارروائیوں سے سیاسی طور پہ اگر کسی جماعت کو فائدہ پہنچے گا تو وہ پی ٹی آئی ہے, کیونکہ اس کے لوگ باہر نکلیں گے, کیمپین بھی ہوگی, ووٹر بھی نکلیں گے, دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ کیمپین بھی نہیں کر سکتے. ان کو یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہاں پر. جو سب سے زیادہ چونکہ منع جو حکومت کر رہی ہے, کسی ایک بندے کو منع کر رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان کو منع کر رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے ایریا اسپیسیفک کیے ہیں کہ ان ایریاز میں آپ مت جائیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ اگر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو وہ درست کہتے ہیں, کیونکہ ان کو جو ملیٹنٹ تھریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کا مطلب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک تھریٹ انوائرمنٹ موجود ہے, اور تھریٹ انوائرمنٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان کے لیے مشکلات ضرور ہیں. مشکلات تو الیکشن کمیشن کیا اپنے آئینی اختیارات استعمال کر سکتا ہے؟ کیا الیکشنز کو صوبے کی حد تک یا کچھ حلقوں کی حد تک پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے؟ اور اس دفعہ تو جو حساس پولنگ اسٹیشنز کی فہرست آئی ہے وہ بھی 54% سے زائد ہو گئی ہے. متی بھائی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ہو, آئین سے روگردانی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. میرا نہیں خیال, لیکن آئین اگر انہیں اختیار دیتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں اس میں کچھ ایریاز جو ہیں اس میں کچھ ایریاز اسپیسیفائی کیے جا سکتے ہیں جہاں پر آپ الیکشن نہ کروائیں. اور جب بھی آپ کو پتہ ہے الیکشن ہوتے رہے ہیں پاکستان میں, ماضی قریب میں بھی دیکھ لیں تو ہر دفعہ الیکشن میں 10 12 15 ایسے حلقے رہے ہیں جن کے اوپر آپ نے الیکشن نہیں کروائے, وہ الیکشن بعد میں کروائے ہیں سیکیورٹی کی وجوہات سے یا کچھ موسمی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے. لگتا ہی ہے کہ شاید دہشت گردوں کی بھی یہ کوشش ہے کہ ملک میں الیکشن نہ ہو. میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے عناصر ہیں, غیر جمہوری قوتیں ہیں جن کی کوشش ہے کہ الیکشن نہ ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہو پائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ہوں گے. بہت شکریہ. نہ صرف خیال ہے بلکہ امید ہے کہ الیکشن ہوں گے اور دہشت گردی کی ان کارروائیوں کے ہاتھوں ہمارا ملک, ہمارا قوم اور ہمارا نظام یرغمال نہیں بنے گا. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.